बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। किताबुल फितन से आज की अहदीस मिशकात शरीफ के बाब में से है और इसको अबू दाऊद और तिरमिज़ी के हवाले से नकल किया है और इसके रावी हैं हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सोबान पाक फरमाते हैं कि रसूल आज़म नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत में तलवार रख दी जाएगी तो क़यामत तक उससे ना उठेगी। ये दूसरे या तीसरे सबक में हमने ये बात, वहाँ भी ये हदीस पाक आई थी, लेकिन इसमें आगे कुछ चीज़ें इजाफ़ा हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत तलवार रख देगी फिर उठा ना सकेगी। इसका एक माना मुफस्सिरीन ने लिया है कि हदीस पाक के इस जुज़ का ज़हूर हो चुका है, वो शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हो चुका है कि वो तलवार काफिरों के ख़िलाफ़ नहीं उठेगी। आपस में मुसलमान लड़ेंगे, एक दूसरे को कत्लो गारत गरी करेंगे और शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर आज तक मुसलमान बजाय ये कि वो कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ते तो वो आपस में दस्तो गिरेबान होते आए। आप जंगे सफ़ीन देख लें, जंगे जुमल देख लें, उसके बाद बनु उमैया की सल्तनत में देख लें, बनु अब्बासिया, बनु फ़ातिमा, और उसके बाद आज भी मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा है। तो मंशूर तलवार उठाने का क्या था कि मुसलमान जब इस्लाम के लिए तलवार उठाएं, मगर यहाँ मुसलमान अपनी कुर्सी के लिए, इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए तलवार उठाता है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया और इसका ज़हूर हो चुका। और आगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी हत्ता कि मेरी उम्मत के कुछ कबीले मुशरिकीन से मिल जाएंगे। वला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन व हत्ता तअबुदु क़बाइलु मिन उम्मती। उस वक्त तक हुज़ूर फरमाते हैं क़यामत नहीं कायम होगी कि जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबीले मुशरिकीन से मिल जाएंगे। इस हदीस का ज़हूर भी हो चुका है। अब हिंदुस्तान में या बर्रसगीर के ख़ित्ते में ही देख लें कि बहुत से लोग जो बुतों की पूजा भी करते हैं, अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, बुतों के आगे झुकते भी हैं और हिंदुओं के साथ मिलकर उनके तमाम त्योहारों में शरीक भी होते हैं, और आगे नबी अलैहिस्सलाम ने इसी बात को कहा, हत्ता कि मेरी उम्मत के कुछ कबीले बुत परस्ती करेंगे, मुशरिकीन के साथ मिल जाएंगे, और यहाँ तक कि उससे पहले क़यामत नहीं आएगी कि मेरी उम्मत के कुछ कबीले बुत परस्ती करेंगे। अब इसको आप इंटरनेशनल देखें तब भी और नीचे देखें तब भी कि मुसलमान बुत परस्ती में मुलव्वस हो रहा है। एक तो आप ये देख लें कि मुसलमान तमाम हिंदू, सिखों और गैर मुस्लिम, गैर मज़ाहिब की तमाम रसूमात में अदा करने के बावजूद समझते मैं मुसलमान हूँ। दूसरा देख लें, जिस अरब से बुत परस्ती को निकाला गया था, वहाँ आहिस्ता आहिस्ता अरब की सरजमीन पर मंदिरों की तामीर शुरू हो रही है। उसकी इजाज़त कौन दे रहा है? मुसलमान दे रहे हैं। पैसा कौन खर्च कर रहा है? मुसलमान कर रहे हैं। उससे नीचे आ जाए, कुछ लोग कब्रों को सजदा करते हैं बाकायदा। अब सजदा किसी भी हाल में हो वो हराम तो है ना, और बाज़ जो हला का एक तबका है कि जो बाकायदा अपने पीर की तस्वीर को सामने रख के
اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کو پہ پھولوں کے ہار ڈالتا ہے، اور پھر اس کے سامنے اگربتیاں جلاتا ہے، اور وہ تصور کرتا ہے اس تصویر میں کی صورت میں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ کھلا کھلا اللہ کے حضور شرک ہے۔ تصویر پہ بتیاں لگا رہا ہے، اور بیانی جس طرح کے ہندو کر رہے ہیں، وہ ایک مٹی کی مورت بنا کر اور تصور میں کہ یہ مجھے دیکھ رہی ہے، اس کے سامنے وہ جھکتا ہے۔ اور بعض جو حلا زندہ پیر اپنے آپ کو سجدے کروا رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ سجدے کروا رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو یہی وہ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کچھ قبیلے مشرقین سے مل جائیں گے، اور میری امت کے کچھ قبیلے بت پرستی کریں گے۔ ہوں گے میری امت کے قبیلے، کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، کہیں گے ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، مگر وہ بت پرستی کرتے ہوں گے، اس کو لبادہ کوئی اور دے دیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے بڑا واضح ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی خبر اپنے زمانے نبوت و رسالت و ظاہری میں عطا فرما دی، اور اس حدیث کا ایک ایک لفظ اب پورا ہو رہا ہے۔ آپ کبھی اس کو غور سے گہرائی میں اتر کے دیکھیں، اور مسلمان اپنے دین کو توحید کے راستے کو چھوڑ کر شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، وحدانیت کے راستے کو چھوڑ کر، معبودیت کے راستے کو چھوڑ کر وہ کسی اور راستے کی طرف نکل رہے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب تک یہ فتنہ بھی بپا نہ ہو جائے کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرقین سے مل جائیں۔ اس میں کچھ ملک بھی ہو سکتے ہیں، کچھ قبائل بھی ہو سکتے ہیں کہ مشرقین سے مل کر امت کے خلاف کریں، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں، آگے جو ہوں گی وہ تو ہوں گی۔ اور میری امت کے کچھ قبیلے بت پرستی کریں گے۔ اب ہندوستان میں ایک شدی کی تحریک چلی تھی جب برصغیر پاک و ہند ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، تو اس کے اندر یہی ایک جو منشور تھا کہ ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اس کو رام کہتے ہیں، یہ اس کو خدا کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اس کو رام سمجھ کر خدا کی عبادت کرتے رہیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری تحریکیں اٹھتی ہیں، بہت سی جگہوں پہ جا کے آپ دیکھ لیں کہ لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کی قبر کا طواف ہی ہمارے لیے حج ہے، یا پیر کو دیکھنا ہمارے لیے خدا کو دیکھنا ہے۔ یعنی اس طرح کے جتنے جملے ہیں یہ یقیناً یہ شرکیاں ہیں، ان کی کوئی تعویل آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو تصوف کے رنگ میں دے کر یا اس کو کسی اور رنگ میں لے جا کر آپ اس کو کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تو اللہ ہے، وہ کسی بھی صورت میں تیرے پیر کی ذات میں حلول تو نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہنا کہ میرے پیر میں خدا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جہاں پیر بیٹھا وہیں پہ ماتھا ٹیکنا، تعظیم ایک الگ چیز ہے۔ میں نے اس پہ پوری باتیں کی ہوئی ہیں، پوری جو ہے میں نے خطاب ریکارڈ کرائے ہیں۔ تعظیم ایک الگ چیز ہے، مگر تعظیم میں غلو کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تم یقیناً شرک کی طرف چلے جاؤ گے، حالانکہ تم سمجھتے ہو کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے جو سب گمان کریں گے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ دایان نبوت کا حضور نے فی امت کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، وہ سارے کے سارے کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 جھوٹے دعوی نبوت کریں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم پر نبوت ظاہر ہو گئی۔ اور حدیث پاک کا یہ جز اپنے تائیں مکمل ہو چکا ہے۔ اس 30 تو ایسے ہوں گے جن کی لوگ مانیں گے، جن کو لوگ نبی مانیں گے۔ ان میں اپنے دور میں حضور علیہ السلام کے زمانے آخر میں مسلمہ کذاب آ گیا، اسود عینی آ گیا۔ اب ہمارے ماضی قریب میں دیکھ لیں، مرزا غلام آ گیا،
مرزا غلام آیا قادیانی، اب وہ کتنی تیزی سے وہ پھیل رہا ہے. تو یہ 30 ویسے تو ایسے سینکڑوں آ گئے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہم نبی ہیں مگر ان کی کسی نے مانی نہیں. ایسے لوگ تو سینکڑوں کی تعداد میں آ چکے ہیں کہ جنہوں نے آ کے دعوی نبوت کیا. مگر یہاں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 جھوٹے ہوں گے جو گمان کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی، وہ اپنے تائیں سوچیں گے کہ ہمیں نبوت مل گئی ہے، ملی کوئی نہیں ہوگی. اپنے تائیں ان کا خیال ہوگا کہ ہم نبی بن چکے ہیں، اور لوگ ان کی اس بات کو مان جائیں گے، ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ لا نبی بعد، میرے بعد نبی کوئی نہیں، وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. یہ بات یاد رکھو، یہ ہے عقیدہ کلی اور اصلی عقیدہ. یہ ہے مسلمان کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل و صورت میں کسی بھی حوالے سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، کسی بھی معنی میں. کیونکہ اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور خود حضور نے اس کی تشریح کر دی. اب جس قرآن پاک کی جس آیت کی تشریح خود رسول اللہ نے کر دی، اور کسی کے لیے یہ روا ہی نہیں کہ اب اس کی تشریح کرے، جائز ہی نہیں. کیونکہ خود رسول اللہ نے اس کا معنی قرآن پاک کی اس آیت کا معنی خود سمجھا دیا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق پر رہے گا. آخر میں یہ بات کہہ دی، یہ سارے فتنے جب برپا ہوتے رہیں گے، میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت، وہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اور وہ حق سب پر غالب رہے گا. ان کا جو مخالف ہوگا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ان کا دشمن، ان کا مخالف نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ بات حضور علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی کہ ساری کی ساری امت میری گمراہ نہیں ہوگی، ساری کی ساری امت میری شرک نہیں کرے گی. اس میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو حق پر ہوگی اور سب پر غالب ہوگی، ان کا مخالف انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور وہ بات یاد رکھو، وہ جماعت میں نے پیچھے اسی کتاب الفتن کے عنوان میں جو ہم نے سبق پڑھے ہیں تو وہاں پہ رکھی کہ وہ کون سی جماعت ہوگی. وہ وہی جماعت ہوگی جس کے عقائد پچھلے 1300 سال یا 1400 سال سے متواتر آ رہے ہیں. جنہوں نے پچھلے 100 سال میں کوئی نئے عقیدے گھڑ لیے یا کوئی 200 سال میں، یہ جماعت کی بنیاد کسی کی 200 سال پہلے کی ہو یا 300 سال کی یا 500 سال پہلے کی ہو، تو یاد رکھو وہ نئی جماعتیں ہیں، نئی فرقے ہیں، وہ جماعتیں ہیں ہی نہیں. وہ ایک جماعت کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق پر رہے گی، تو وہ وہی ہوگی کہ جس کے عقائد، اعتقادات، عبادات کا تسلسل جو ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان تک جاتا ہو. کیونکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. تو فرمایا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتیٰ فرمایا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا. یاتی امر اللہ، اللہ کا امر آ جائے گا. اللہ کے امر سے مراد کیا؟ فرمایا پھر امام مہدی آ جائیں گے، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ جماعت حق پر ہوگی. باقی جو بھٹکتے ہیں بھٹک جائیں گے. تو پھر اللہ کا امر آ جائے گا اس صورت میں کہ امام مہدی تشریف لے آئیں گے، اللہ کی زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، دجال کو قتل کر دیا جائے گا، بس اہل ایمان سے زمین کو بھر دیا جائے گا. اسی لیے حضرت مقداد بن اسود فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچ گیا، نیک بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچ گیا. 3 بار نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کہ وہ انسان بڑا نیک بخت ہے، وہ خوش بخت ہے کہ جو فتنوں سے محفوظ رہا، اور جو فتنوں میں مبتلا ہو جائے فرمایا اس کے لیے پھر صبر اچھا ہے، وہ صبر کرے، استقامت کے ساتھ حق پر قائم رہ جائے، اس کے لیے یہی بہتر ہے. مگر افضل ہے، بہتر ہے، نیک بخت ہے کہ جب فتنے چاروں طرف سے گھر جائیں تو پھر وہ ان فتنوں سے بچ جائیں. اور یہ فتنے جو آج بیان ہوئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ میری امت تلوار رکھ دے گی، اٹھا نہ سکے گی۔ پھر فرمایا کچھ قبیلے مشرقین سے مل جائیں گے، میری امت کے قبیلے بت پرستی کریں گے۔ تو یہ فتنے ایسے ہیں کہ جو اب بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔ یہاں تک ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی پیر کے پاؤں پر سر نہیں رکھتا، کہتے یہ تو پیر کا بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے۔ یعنی اس انداز میں اس پیر صاحب نے اپنے مریدین کی تربیت کر دی گئی ہے کہ یہ تو بڑا بے ادب اور بے گستاخ ہو چکا ہے۔ اگر کسی نے ماتھا کسی کی قبر پر نہیں ٹیکا، یہ تو بڑا بے ادب ہے، بڑا متکبر ہے۔ حالانکہ عاجزی اور تکبر کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ۔ اور ان فتنوں میں کوئی انسان توحید پر قائم رہ جائے، اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت و عقیدہ رسالت پر قائم رہ کر کھڑا رہے، اس حال میں اسے موت آ جائے، یقیناً وہ خوش وقت ہے، نیک وقت ہے، وہ بڑا عالی شان ہے۔ جس انداز میں جو ہیں یہ آپ دیکھ لیں، قادیانیت کا فتنہ، مرزیت کا فتنہ، لاہوری گروپ کا فتنہ، اور کتنے فتنے ہیں کہ جو تمہیں دین کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، جس بات تمہارے ذہنوں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی شے نہیں ہے، تو اس پر قائم رہنا، کھڑے رہنا، پہرے داری کرنا، اسی پر اللہ سے موت مانگنا، اس سے بڑی خوشخبختی کوئی نہیں ہے۔